बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, हमारी ख़बरों की आज डॉन न्यूज़ जो अंग्रेज़ी का अखबार है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मोतबर अदारा समझा जाता है सहाफ़त के हवाले से, डॉन हमेशा से और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इसके भी बानी हैं, उन्होंने ये कायम किया था। और इसकी जो रवायात हैं वो ख़बरों के हवाले से सबसे ज़्यादा एक ज़िम्मेदार अदारा समझा जाता है। आज उसने भी हमारी इस खबर की तस्दीक कर दी है कि इमरान ख़ान और फ़ौज के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बदल चुके हैं। जो आज से चंद माह पहले इंतहाई ख़राब थे वो अब बहुत बेहतरी की तरफ आ गए हैं। और इस हवाले से जो अब जलसा किया जा रहा है आप सामने 8 सितंबर का इस्लामाबाद में, उसके हवाले से हैरान कुन उन्होंने कुछ रिपोर्टें पेश की हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। उसका सुर्खी जो है हमने थंबनेल पर भी लगा दी है ताकि कोई मज़ीद शक व शुबे की गुंजाइश ना रहे। और ये ख़बर आप जाकर गूगल पर सर्च करके डॉन न्यूज़ और 8 सितंबर जलसा PTI लिखेंगे तो ये ख़बर आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि आज के ही अखबार में ये छपी हुई है। इस खबर में नाज़रीन जो जलसा गाह की मंजूरी के हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव मालूमात दी गई हैं वो भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ये भी बताएंगे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल वालों की, प्रोसिक्यूटर जनरल की और नैब वालों की किस तरह क्लास ली, और इमरान खान के हवाले से उनकी जो अदालत में सूरत हाल है, जो जेल में उनकी सूरत हाल है, उसके हवाले से जो शिकायत थी अपने वकला से मुलाकात के हवाले से ख़ास तौर पर, उसकी निगरानी के लिए 3 वकला पर मुश्तमिल एक कमीशन भी कायम कर दिया है ताकि जो इमरान खान के पर नारवा पाबंदियाँ वो उन जेल अहलकारों ने और अफसरों ने लगाई हुई हैं हाल ही में, जिनका हमने आपको बताया था कि राना सनाउल्लाह नेटवर्क से ताल्लुक़ है और वो पिछले 25-30 बरसों से राना सनाउल्लाह के साथ अटैच हैं, जो महकमा जेल खाना जात और महकमा दाखिला और पंजाब पुलिस के लोग हैं, ये उन्हीं में शामिल है। उनकी तरफ से जो सख्तियाँ की जा रही थी, आज बहुत ज़ोरदार किस्म का आर्डर जारी किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और यहाँ तक वार्निंग दे दी है कि अगर अब भी आपने अपने रवैये न बदले तो हम जो ये ट्रायल है ये फिर जेल से बाहर मुंतकिल कर देंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि जितने वकील और जितने मीडिया वाले इमरान खान के साथ मिलना चाहें आप उन पर पाबंदी नहीं लगा सकते। यही वजह है कि नाज़रीन आज आपने देखा होगा कि आज इमरान खान ने बड़े चौके छक्के लगाए हैं गुफ्तगू के दौरान, क्योंकि उन्हें अब पता चल गया है कि अब हमें रोका नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे हवाले से बाज़ाब्ता उन जगहों से बाकायदा आर्डर जारी हो गए हैं जिसके बाद न सिविल इंतज़ामिया की ज़रूरत होती है और न ही जो वफाकी हुकूमत है उसकी और पंजाब हुकूमत की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने जान के थोड़ा सा छेड़ के चेक किया कि देखें आप हमारे बारे में वो क्या करते हैं, लेकिन उन्हें ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि डॉन की स्टोरी ने भी वो तस्दीक कर दी है उन हवालों की जो हम पिछले कई रोज़ से आपको दे रहे थे कि मामला जो हैं वो बहुत आगे जा चुके हैं। और इस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान के दरमियान जो पसे पर्दा मुज़ाकरात थे और जो ख़ास तौर पर दोस्त ममालिक की तरफ से दबाव है, इस हवाले से हमने आपको पिछली वीडियो में बड़ी तफसील दी है, वो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। और वो सूरत हाल दिन ब दिन तेज़ी से बेहतर हो रही है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर CBM यानी एतमाद साजी के मुख्तलिफ अक़दामात इस दौरान किए जा रहे हैं, एक के बाद एक अच्छा और मस्बत रिस्पॉन्स आ रहा है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और आप देख रहे हैं कि जो 8 सितंबर के जलसे के हवाले से जो भी सहूलत फराहम की जा सकती है PTI को, वो हैरान कुन तौर पर सिविल इंतज़ामिया की तरफ से फराहम की जा रही है। और वो जो अंगारों पर लौट रही है पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत कि कहाँ इनको एक छोटा सा इवेंट करने की भी इजाज़त नहीं देते थे हम, और इस वक्त ये सूरत हाल है कि ये मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में करने जा रहे हैं और हम उन्हें रोक भी नहीं सकते और कोई रुकावट भी नहीं डाल सकते। इस हवाले से जो डॉन की स्टोरी है थोड़ी पहले उसकी तफसील सुन लें, फिर हम आगे चलेंगे कि अब आगे क्या होने जा रहा है, मज़ीद क्या ऐसे इक़दाम आएंगे। और आप देखेंगे कि चंद हफ्तों के अंदर ही सूरत हाल में बड़ी बड़ी धमाका खेज तब्दीलियाँ आने वाली हैं। और ख़ास तौर पर हम पहले भी आपको रिपोर्ट दे चुके हैं कि 16 सितंबर के बाद जब आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह वापस आएंगे अमेरिका से और अपना चार्ज दोबारा संभालेंगे और मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला जारी होगा, तो फिर वो कहते हैं कि सारा
جو منظر ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گا، اور جو معاملات ہیں اگلے مرحلے میں داخل ہونے کے حوالے سے ان کی سپیڈ تیز ہو جائے گی۔ جو آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی، جس میں اگلے عام انتخابات کی طرف جانے کے لیے ایک قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا، ایک قومی حکومت یا نگران حکومت بنائی جائے گی، اور ایک نیا الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے گا، تاکہ جو آنے والے عام انتخابات ہیں جو فروری مارچ میں ممکن ہے کہ فروری میں ہوں یا مارچ میں، یا جو بھی تاریخ اتفاق رائے سے طے ہوگی اس پر وہ ہوں گے، اور اس کے لیے پھر ایک حقیقی معنوں میں غیر جانبدار اور با اختیار سیٹ اپ کے لیے جو آل پارٹیز کانفرنس کی لیول پر یہ سارے فیصلے ہوں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اب آپ ڈان کی خبر جو ہے انگلش اخبار ڈان کی وہ سن لیں، وہ ان کے 2 سینئر رپورٹرز نے بائی لائن یعنی اپنا نام لکھ کر شائع کی ہے، کیونکہ بڑا سکوپ تھا کہ جلسہ گاہ کس کی ملکیت ہے، کس کے کنٹرول میں ہے، جو سنجانی کی جو جلسہ گاہ ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہے، اور وہ الاٹ کس نے کروائی ہے، یعنی اس کا NOC کس نے دلوایا ہے، اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، اور یہ بھی کہ یہ جو ٹریفک پلان جاری کروایا گیا ہے تاکہ کوئی تکلیف نہ ہو جلسہ کرنے والوں کو، یا تکلیف سول انتظامیہ کی طرف سے بہانے کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو روکا نہ جا سکے، کیونکہ پنجاب حکومت کی طرف سے اور وفاقی حکومت کی طرف سے مسلسل خطرہ ہے کہ وہ جلسہ گاہ کی حاضری کو کم کرنے کے لیے راستے میں ٹریفک میں رکاوٹیں ڈال سکتے ہیں۔ تو ٹریفک میں بھی کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اس جلسے کی گارنٹی، اس جلسے کی سہولت جن لوگوں کی طرف سے فراہم کی جا رہی ہے انہیں آپ اور ہم طاقتور حلقے بھی کہتے ہیں، انہیں لوگ فرشتے بھی کہتے ہیں، انہیں خلائی مخلوق بھی کہا گیا ہے، انہیں بہت سے نام دیے جاتے ہیں، انہیں اسٹیبلشمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اور عمران خان کے ساتھ اس جلسے کے حوالے سے 22 اگست کی رات یعنی 21 اور 22 اگست کی رات انہی فرشتوں کا، اسی خلائی مخلوق کا، اسی اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہوا تھا، اور وہی یہ سارے معاملات طے ہوئے تھے کہ آج آپ یہ جلسہ ملتوی کر دیں، اس کے بعد ہم آپ کو پوری سہولت فراہم کریں گے کہ آپ پورا زوردار جلسہ کریں، اپنا زور لگائیں، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنا یہ وعدہ نبھایا ہے۔ اگر کوئی اچھا کام کرے، اگر کوئی وعدہ وفا کرے تو اس کی تعریف کی جانی چاہیے، اس لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس گڈ ول جیسچر کو کہ اپنا وعدہ اسٹیبلشمنٹ بھی نبھا رہی ہے۔ اب سن لیں خبر کہ ڈان نے یہ لکھا ہے کہ انہیں ذرائع کے حوالے سے بھی، اور جو وہاں پر انتظامیہ ہے پی ٹی آئی کے جو رہنما جلسہ گاہ کی نگرانی کر رہے ہیں، وہاں انتظامات کروا رہے ہیں اعلیٰ ترین سطح پہ جو لوگ، ان سے بھی ڈان کی گفتگو ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو جگہ ہے یہ آپ جانتے ہیں یہ کس کی ملکیت ہے، یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے جواب دیا کہ جی ہمارے علم میں آ گیا تھا بعد میں کہ جناب یہ جگہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے، اور کم و بیش انہی کی ملکیت ہے، یہ تو ملکیت کس کی ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ، لیکن بہرحال یہ انہی کے پاس ہے اور انہی کے کنٹرول میں ہے۔ 350 کنال کی یہ جگہ ہے اسلام آباد سنجانی کے علاقے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف انہوں نے یہ ایک کھلی اور وسیع و عریض جگہ فراہم نہیں کی جہاں تینوں طرف سے کھلی سڑکیں آتی ہیں اور رابطے آسانی سے ہو سکتے ہیں، یعنی ہزارہ جات کی طرف سے بھی، پشاور سوابی اور کوہاٹ کی طرف سے بھی، اٹک کی طرف سے، اور پھر یہ میاں والی اور جہلم اور راولپنڈی اور پنجاب کے لاہور فیصل آباد کی طرف سے بھی، ہر طرف سے وہاں آسان رسائی ہے، اور اس کے لیے بڑا بہترین قسم کا ایک ٹریفک پلان بھی جاری کروا دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی ٹریفک میں لوگ پھنسے رہے۔ سوابی والے جلسے میں 8 کلومیٹر تک لوگ پھنسے رہے، جس کی وجہ سے کچھ حاضری کم تھی جلسہ گاہ میں، اور شور مچا دیا نون لیگ والوں نے کہ جناب وہاں پر تو لوگ نہیں تھے۔ تو جب آپ ٹریفک جیم کروا دیں گے، یہاں پر بھی یہ سازش، اس چیز کا خطرہ ہے کہ پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت کوئی حرکت کر سکتی ہے، اسی لیے اسٹیبلشمنٹ نے ڈنڈا دے کر جو ضلع انتظامیہ ہے اس کی اسلام آباد کی، اس کو کہہ دیا ہے کہ آپ باقاعدہ ایک ٹریفک پلان جاری کریں اور اس پر اس دن خصوصی طور پر عمل درآمد بھی کروائیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ نے جلسے کی سیکیورٹی بھی یقینی بنانی ہے۔ اس حوالے سے کیا اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کے ذمہ لگایا ہے یہ بھی ابھی ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہیں۔ بہرحال پی ٹی آئی کے جو لوگوں سے جب بات ہوئی ڈان کی تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو جب پتہ ہے کہ یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جگہ ہے تو آپ یہاں پر جلسہ کرنے پہ کیسے راضی ہوگا، یا آپ نے یہاں پر جلسہ کرنے کا فیصلہ ہی کیوں کیا؟
جبکہ ایک جو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو فوج کے زیر کنٹرول علاقے ہوتے ہیں وہاں پر سیاسی ایکٹیویٹی عام طور پر نہیں ہوتی. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے لیڈر تھے انہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا, اسی شرط پر یہ بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ جناب جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جگہ تو فوج کی ملکیت ہے, فوج کے کنٹرول میں ہے, تو ہم نے جو متعلقہ ضلع انتظامی تھے انہوں نے کہا جناب ہمیں آپ یہ جگہ نہ دیں, کوئی اور دیں, کیونکہ یہ تو جگہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ تو فوج کے کنٹرول میں ہے. تو آگے سے جو وہ بیوروکریٹ تھے جو یہ این او سی جاری کر رہے تھے انہوں نے کہا جناب ہمیں انہوں نے ہی تو کہا کہ آپ یہ جگہ ان کو دیں, یہ بڑی اچھی کھلی جگہ ہے, انہیں کہیں یہاں پہ جلسہ کریں. تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے, برف پگھل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں کہا بلکہ انہوں نے کہا کہ 350 کنال تو جلسہ گاہ کے لیے دی گئی ہے اور 250 کنال کا ایک اور اسی کے قریب ایک ایسی کھلی جگہ پارکنگ کے لیے دی گئی ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی تکلیف جلسہ میں آنے والوں کو نہ ہو اور لوگ بآسانی وہاں پہنچیں اور بآسانی جلسہ گاہ کو اٹینڈ کریں. اور بلکہ یہ بھی اب کیا گیا کہ پہلے 4 بجے سے 7 بجے تک کا ٹائم تھا کہ جناب آپ نے 4 بجے جلسہ شروع کرنا ہے اور 7 بجے ختم کر دینا ہے. اس میں بھی اب تھوڑا سا ریلیکسیشن دے دی گئی ہے اور اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ 2 بجے جلسہ شروع ہوگا اور 7 بجے ختم ہوگا تاکہ 5 گھنٹے کا ایک کھلا ٹائم ہو, تقریریں بھی ہو سکے اور لوگ آسانی سے وہاں پہنچ بھی سکیں. تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ صورتحال میں کتنی تیزی سے بہتری آ رہی ہے. لیکن ہمارے جو کچھ یوٹیوبرز ہیں اس میں سینئر یوٹیوبرز اور سینئر اینکر پرسن بھی شامل ہیں, وہ بڑی خوفناک قسم کی خبریں دے رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو فوجی ٹرائل ہونے لگا ہے, اسے ٹانک دیا جائے گا, اس کے ساتھ یہ سلوک ہونے لگا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. صورتحال الحمدللہ بہت بہتر ہو چکی ہے, پس منظر میں بہت پیش رفت ہو چکی ہے. ہماری آپ پچھلی ویڈیوز جا کر دیکھ سکتے ہیں. اسی حوالے سے ڈان نے اپنی سٹوری میں لکھا ہے, ہم نے سرخی بھی تھوڑی سی ڈالی, اس میں بھی تھوڑا سا لفظ ہے لیکن تفصیل سن لیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم جلسہ کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پورا تعاون کر رہی ہے, بلکہ اپنے زیر کنٹرول ایک علاقہ اس نے جلسے کے لیے دے دیا ہے اور اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اس کے حوالے سے بھی وہ پل پل کی خبر رکھ رہی ہے کہ کیا انتظامیہ واقعی پوری سپورٹ دے رہی ہے پی ٹی آئی کو کی انتظامیہ کو جو جلسے کے انتظامات کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے جو سٹیج پر لوگ ہوں گے ان کی فہرست 12 گھنٹے پہلے انتظامیہ کو دے دینی ہے تاکہ جو مختلف سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ سٹیج کی بھی پوری طرح سیکیورٹی یقینی بنائیں اور وہاں پر جانے والوں کا بھی پوری چیک کر لیں, ہر طریقے سے ان کو کاؤنٹر چیک کر لیں تاکہ کسی قسم کا کوئی ایسا نقصان کا خدشہ بھی نہ ہو, کسی قسم کی سیکیورٹی کا بھی کوئی ایشو نہ ہو. تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا جو وعدہ اس نے کیا تھا عمران خان کے ساتھ کہ اگر آپ 22 اگست کا جلسہ ملتوی کر دیں تو ہم آپ کو اس کے بعد ایک اچھا جلسہ کرنے کی اجازت بھی لے کر دیں گے اور اس میں کسی قسم کی مداخلت بھی نہیں ہونے دیں گے, کسی قسم کی رکاوٹ بھی نہیں آنے دیں گے. تو انگاروں پر لوٹ رہی ہے نون لیگ کی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کہ عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ رابطے کیوں ہو گئے ہیں اور یہ جو سی بی ایم ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے دونوں طرف سے مثبت اقدامات سامنے آ رہے ہیں. یہ معاملہ جو ہے یہ ہم سے بالا ہی یہ کیا شروع ہو گیا ہے, یہی وجہ ہے کہ جب 22 اگست کے بعد عمران خان کی بات ہوئی تھی میڈیا سے تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا کہ جب بھی نون لیگ کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری کوئی اسٹیبلشمنٹ سے یا فوج سے کہیں کو رابطہ ہوا ہے تو ان میں کھلبلی مچ جاتی ہے. آپ کو یہ لفظ یاد ہوگا. تو ناظرین صورتحال بہت بہتر ہے اور معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. کہاں ایک پی ٹی آئی کو چھوٹی سی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, آپ کو پورا یاد ہوگا کہ پورے ملک میں یہی صورتحال تھی. لیکن پھر کیا ہوا کہ آج ایک وقت آیا ہے کہ ایک اتنی بڑی ایکٹیویٹی کرنے کی نہ صرف اجازت مل گئی ہے بلکہ اس کے حوالے سے جو سہولتیں ہیں وہ خود فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فراہم کی جا رہی ہیں. بلکہ سہولتیں ہی نہیں فراہم کی جا رہی بلکہ اپنے زیر کنٹرول ایک کھلا وسیع و عریض جو قطع زمین ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے جلسہ گاہ کے لیے. تو یہ بہت بڑی خبر تھی. ہاں بات یہ کر رہے تھے کہ اس کے حوالے سے ڈان نے اپنی سٹوری میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج اور عمران خان کے درمیان معاملات بالکل 100% یس نہیں بھی ہو گئے
تو ہم اتنا کہہ سکتے ہیں، یہ جو ڈیولپمنٹس اب ہمیں نظر آ رہی ہیں، اتنا یہ ہم کہہ سکتے ہیں پورے یقین کے ساتھ کہ برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے فوج اور عمران خان کے درمیان۔ یہ ڈان نے آج لکھا ہے، اور آپ کا یہ چھوٹا سا چینل پچھلے تقریباً 1-1.5 ہفتے سے یہ ساری رپورٹ آپ کو پیش کر رہا ہے کہ برف پگھلنا شروع ہو چکی ہے۔ یہ تو انہوں نے ایک محتاط بات کی، بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ برف کا جو بڑا حصہ ہے وہ پگھل چکا ہے، اور آپ دعا کریں کہ یہ سلسلہ رکے نہ اور یہ برف مکمل طور پر پگھل جائے، تاکہ یہ جو پاکستان ایک معاشی اور سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں خاص طور پر جو چین ہے، وہ بار بار یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ملک میں استحکام لائیں، اور اسی طرف اب معاملہ جا رہا ہے۔ جو DGISPR کی پریس کانفرنس تھی، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان کے حوالے سے انہوں نے وہ سابقہ لب و لہجہ نہیں رکھا۔ اس طرح کسی زمانے میں انتظامیہ خاص طور پر حکومت کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ ہم افغانستان کے اندر جائیں گے، حملہ کریں گے، یا اس طرح کی کوئی بات، یا افغانستان تعاون نہیں کر رہا یا دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہا ہے، بلکہ انہیں بڑے اچھے انداز میں کہا کہ ہم افغانستان کے ہر مشکل وقت میں ہم ساتھ رہے ہیں پاکستان والے، تو اب ہم امید کرتے ہیں اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ جو افغان حکومت ہے افغان طالبان کی حکومت، وہ پاکستان پر ان خوارج دہشت گردوں کو جو داعش اور TTP کے لوگ ہیں ان کو ترجیح نہیں دے گی۔ تو اس سے بھی آپ نے بتایا کہ ٹون چینج ہے، اور یہ ٹون وہی ہے جو عمران خان کی ٹون تھی، عمران خان کی خارجہ پالیسی تھی۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اس چیز کے خلاف ہیں کہ جو جتنے بھی ہمارے جو پراکسی وارز کے یا دہشت گردی کے معاملات ہیں ملک کے اندر یا ملک سے باہر، ان کو طاقت کے ذریعے حل کیا جائے، ان کو ہتھیاروں کی زبان سے حل کیا جائے۔ عمران خان کی پالیسی ہے کہ ان کو سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے ملک کے اندر جو ایشوز ہیں ان کو بھی، اور جو خطے کے ایشوز ہیں ان کو بھی۔ نہ پاکستان خود دہشت گردی کے خلاف کوئی ایسی لمبی جنگ لڑے، نہ کسی دہشت گردی عالمی دہشت گردی کی جنگ کا فرنٹ لائن اسٹیٹ بن کر کسی دوسرے کی جنگ لڑے۔ ہمیں امن قائم کرنا ہے، کیونکہ جب تک امن قائم نہیں ہوگا ہماری یہ جو معاشی بدحالی ہے، نہ کوئی سرمایہ کاری آئے گی، نہ سی پیک چلے گا۔ عمران خان کا ویژن بالکل کلیئر تھا، اور شکر الحمدللہ ہماری جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی آخر تمام معاملات سے وہ آگاہ تھی، بڑے غور و فکر کے بعد، بڑے تفصیل کہ کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کی ہیڈ لائن آپ نے دیکھی ہوگی کہ فوج اپنے پرانے ایجنڈے پر واپس آ گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہی ایجنڈا ملک و قوم کی فلاح کا، جو سچے اور محب وطن لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنے کا ایجنڈا، جو خطے کے دوست ممالک ہیں، چین ہے، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، اور بلکہ برطانیہ اور امریکہ ہے، ان کے ساتھ بھی ہمارے بڑے لمبے چوڑے اچھے دور گزرے ہیں، بڑے تعلقات رہے ہیں۔ تو جتنی بھی ایک دوسرے کے ساتھ شکوے شکایتیں ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہمیں سب کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے، کیونکہ جنگیں جو ہیں، جو پراکسی وارز ہیں، جو اس طرح کی سازشیں ہیں، اور جو غیر یقینی ہے، 2 سال بعد 1 سال بعد حکومت تبدیل کرنا ہے، 3 سال بعد حکومت تبدیل کرنا ہے، یا عوام کی مرضی کے خلاف ایک حکومت مسلط کرنا ہے جس طرح کہ 8 فروری کو کیا گیا، یہ سارے سلسلے بند ہونے چاہیے۔ الیکشن دوبارہ ہوں گے انشاءاللہ العزیز، یہ ہم آپ کو بڑی پکی خبر دے رہے ہیں کہ نئے الیکشن کا فیصلہ ہو چکا ہے، دوست ممالک کو اعتماد میں لیا جا چکا ہے، سیاسی جماعتوں کو بھی میسج کنوے ہو چکا ہے۔ آج چودھری شجاعت حسین نے بھی یہی بات کی ہے۔ کچھ دن پہلے PTI اور نواز شریف کے حوالے سے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بھی خبر یہ دے چکے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ دے رہے ہیں کہ نواز شریف نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف سے کہہ دیا ہے کہ آپ بات کریں، PTI کے ساتھ بات کریں، باقی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کریں، اور یہ جو ہم ضد ہے کہ ہم یہ 8 فروری والے فارم 47 والے مینڈیٹ کے ذریعے پورے 5 سال حکومت کرنا چاہتے ہیں، اس سے باہر نکلیں اور ایک قومی اتفاق رائے کے ذریعے ایک نئے عام انتخابات کی طرف جائیں، اور پھر جو بھی قوم کا فیصلہ ہو اسے سب قبول کریں، تاکہ جو پاکستان پر ہر طرف سے معاشی ایک مثال پابندیاں ہی لگی ہوئی ہیں نا، جو دوست ملک ہیں وہ بھی تعاون نہیں کر رہے، IMF بھی نخرے کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے آج اس کی قیمت بڑھائیں، آج اس کی قیمت بڑھائیں۔ یہ قیمتیں آپ کہاں تک بڑھائیں گے؟ یہ تو جو تھوڑی بچی کھچی سیاست ہے، اگر سال 6 ماہ نون لیگ نے مزید حکومت چلائی تو ان کی بچی کھچی سیاست بھی ختم ہو جائے گی، اور پاکستان سری لنکا اور بنگلہ دیش بن جائے گا۔ اور ذرائع یہی کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسے بھی احساس ہو گیا تھا بنگلہ دیش کے خاص طور پر واقعات کے بعد،
اور خود نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی اندازہ ہے کہ اگر ہم نے اسی طرح دھونس دھاندلی سے اور مہنگائی مزید بڑھاتے رہنے سے اس ملک پر حکومت کرنے کی کوشش کی تو نہ صرف یہ جو عوام ہمارے خلاف ہو جائیں گے بلکہ یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس میں بھی حکومت کو اور ریاستی اداروں کو کامیابی نہیں ہوگی، کیونکہ کامیابی اسی وقت ہوتی ہے جب دوست ممالک بھی ساتھ ہوں، جب 25 کروڑ عوام بھی ساتھ ہوں۔ جب تک کسی ملک کے عوام ساتھ نہ دیں نہ فوج لڑ سکتی ہے، نہ حکومت لڑ سکتی ہے، نہ پولیس لڑ سکتی ہے، اور نہ ہی دوست کوئی کام جو دوست ممالک ہیں ان کا ساتھ کوئی دے سکتا ہے۔ تو ناظرین ایسی ہی ایکسکلوسیو خبروں کے ساتھ ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے، کیونکہ ہم ہمیشہ سب سے پہلے خبر دیتے ہیں اور سب سے اچھی اور پازیٹیو جو صورتحال کا پہلو ہوتا ہے وہ اپنے سننے والوں کو پیش کرتے ہیں، تاکہ یہ جو مایوسی پھیلانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے پچھلے 2-3 سالوں کے دوران مین اسٹریم میڈیا کی طرف سے اور کچھ ہمارے اپنے دوستوں کی طرف سے صرف اپنے ویوز لینے کے لیے اور عمران خان سے بظاہر ہمدردی پیدا کرنے کے لیے کہ جناب ایک اس کے ساتھ یہ ہونے لگا ہے وہ ہونے لگا ہے، اس وقت پچھلے زمانے کا ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا کیا خوفناک منصوبے تھے مخالفین کے، لیکن اس وقت ایسا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے، بلکہ معاملات بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز 8 ستمبر کے جلسے کے بعد اور خاص طور پر 16 ستمبر کو جسٹس منصور علی شاہ کی واپسی کے بعد آپ دیکھیں گے اس حوالے سے مزید تیز رفتار پیش رفت ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔